अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 20 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ। कौन है जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया। फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, हम उसके साथ बारौनक बागात पैदा करते हैं। मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, और तुम उन बागात के दरख्तों को उगाने वाले हरगिज़ नहीं थे। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है। बल हुम कौम यादिलून, बल्कि ये राह रास्त से हटे हुए लोग हैं। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है बिलहक़, हक़ के साथ। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन, बेशक इसमें अहले ईमान के लिए निशानी है। आगाज़ में आसमान से पानी, बीच में से कोम्पल, कोम्पल से पौधा, फिर तनावर दरख्त, फलों से लदे दरख्तों के बागात बनाने वाली ज़ात का तज़किरा, और इख्तिताम पे ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाली ज़ात का तज़किरा मेरे और आप के लिए ये पैगाम रखता है कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक में शुरू से लेकर आखिर तक जूं गौर करते जाओगे उनके खालिक क्या पता चलता जाएगा। बिलाखिर ज़बान से यही निकलेगा कि इन सारी चीज़ों का खालिक, इस सारी कायनात का खालिक एक है और वो अल्लाह है। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला ने तौहीद के सबक को बयान किया है। मेरे और आपके क़ुलूब व अज़हान में उतारने के लिए किस खूबसूरती के साथ मुख्तलिफ़ अंदाज से अल्लाह ताला ने तौहीद के रंग इस पारे में बयान किए हैं और तौहीद के अंदाज सिखाए हैं। एक अंदाज सवालिया पैराए में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद का सबक सिखाया, और पहला अंदाज ज़मीन को करार बख्शने वाली, नहरें जारी करने वाली, पहाड़ पैदा करने वाली, दो समंदरों के दरमियान रुकावट पैदा करने वाली अगर कोई ज़ात है तो वह अल्लाह की ज़ात है। सूरह नमल की आयत नंबर 61 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अम्मन जअलल अर्द करारा, कौन है जिसने ज़मीन को करार बख्शा, वजअल खिलालहा अन्हारा, और इस ज़मीन के दरमियान नहरें चलाई, वजअल लहा रवासिया, इसमें पहाड़ गाड़े, वजअल बैनल बहरैन हाजिज़ा, और दो समंदरों के दरमियान रुकावट बनाई। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और भी कोई इलाह है, और भी कोई माबूद है। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि इनमें से अक्सर जानते नहीं हैं। तौहीद का एक दूसरा अंदाज कि किसी लाचार और मजबूर की दुआ सुनने वाला, उसकी तकलीफ़ को दूर करने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा और कोई नहीं। सूरह नमल की आयत नंबर 62 में फरमाया, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र, कि कौन है जो मजबूर की बात को सुनता है, उसकी दुआ को सुनता है, इज़ा दआहु, जब वो उसे पुकारे, व यक्शिफुस्सू, और उसकी तकलीफ़ को दूर करता है, व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द, और कौन है जो तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है। क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत कम तुम नसीहत हासिल करते हो। और तीसरा अंदाज खुश्की और तरी के अंधेरों में राह दिखाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। सूरह नमल की आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन है जो तुम्हें बर्रो बहर की तारीकियों में, अंधेरों में तुम्हारी रहनुमाई करता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है। वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, और अपनी रहमत से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है। तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह उससे बुलंद है जो ये शिरक करते हैं। और एक चौथा अंदाज कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी देने वाला, आसमानों ज़मीन से रिज़्क़ मुहैया करने वाला, वो अगर कोई है तो सिर्फ़ अल्लाह है। सूरह नमल की आयत नंबर 64 में फरमाया, अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु,
کہ کون ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔ اور ایک پانچواں انداز کہ دنیا میں سب کو نوازنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 73 میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا، نوازنے والا، انہیں عطا کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور ایک چھٹا انداز، موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں رہنے کے لیے جگہ دینے والا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنے والا، وہ اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا، قال ذلک بینی و بینک، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے اس بزرگ کے درمیان کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی بات کی تھی، جب گفتگو ہوئی اور طے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام 8 سال یا 10 سال ان کے پاس رہیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اس بات کا اظہار کیا، قال ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ایم الاجلین قضیت، کہ ان میں سے جو بھی مدت 8 سال یا 10 سال میں پوری کروں، فلا عدوان علیہ، تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے اور کارساز ہے۔ اور 7واں انداز اپنی توحید کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ فرعون کو پانی میں غرق کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 39 میں فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں فساد کیا، تکبر کیا، بغیر الحق، ناحق، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، وہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگے تھے اور وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، لیکن پھر ہم نے جب انہیں پکڑ لیا تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے کہ جو ان کی پکڑ کر سکے، ان کا مواخذہ کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے انا ربکم الاعلی کہنے والے کو ہلاک کیا اور پانی میں غرق کیا، اور جب غرق کیا تو اس وقت اس نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ اور 8واں انداز سورہ قصص میں آغاز سورت سے لے کر آیت نمبر 48 تک اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اپنے توحید کے سبق کو بیان کیا ہے کہ کس طرح فرعون جو ہے وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی والدہ کے دل میں بات ڈالی، اور انہوں نے معصوم بچے کو، یہ بات کہنا بڑی آسان ہوتی ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، معصوم نو مولود بچہ ہے، اسے صندوق میں بند کر کے اسے پانی کی لہروں کے حوالے کر دینا، اور پھر وہاں سے اس صندوق کا رخ جو ہے فرعون کے محل کی طرف کر دینا، اور پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے پرورش کا انتظام کرنا، یہ سارے کام اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو دشمن کے گھر میں پال دے، اور اللہ رب العالمین چاہے تو اپنوں کو یہ حکم دے دے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور پھر اسی طرح 9واں انداز، ہدایت سے نوازنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے انہیں۔ تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے توفیق دیں تو وہ فارس سے آ کے بھی اسلام کو قبول کر لے، وہ حبشہ سے آ کے بھی اسلام کو قبول کر لے، اور جسے توفیق سے محروم رکھیں، آپ کا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ قرآن میں صورت بنا کے اس کے خلاف نازل کر دیں اور اسے ایمان سے محروم رکھیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔
اور 10واں انداز کہ دلوں میں چھپے رازوں کو جاننے والا، میرے اور آپ کے جذبات کو جاننے والا، ہمارے احساسات اور خیالات کو جاننے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ کہ آپ کا رب جانتا ہے جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے واقف ہے، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور 11واں انداز اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اس انداز سے بھی، اس طریقے سے بھی پرچار کیا اور اس کی تعلیم دی کہ اگر رات کے اندھیرے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جاری کر لے تو کون ہے جو روشنی لے کے آ سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ رات کو پھیلا دے اور ہمیشہ رات ہو جائے تو کون ہے جو روشنی کا انتظام کر سکے؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 71 میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہہ دیجئے کیا تمہارا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ طاری کر دے، قیامت تک رات ہی رات رہے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون کون ہے، کوئی معبود ہے ایسا، کوئی الہ ہے ایسا کہ جو روشنی لا سکے؟ افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور 12واں انداز اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بھی سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری زندگی تمہارے اوپر روشنی کر دے اور تمہیں رات نہ ملے سکون کے لیے تو کوئی ہے اندھیرا لانے والا؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن بنا دے إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل کون ہے جو تمہارے پاس رات لے کے آئے، جو رات کی تاریکی لے کے آئے، تسکنون فیہ جس میں تم سکون حاصل کرو، راحت حاصل کرو۔ یہ رات جو اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن ہی رکھتا اور دن ہی بنا دیتا تو کوئی رات لا سکتا تھا؟ اگر اللہ رات بنا دیتا تو کیا کوئی دن لا سکتا تھا؟ تو یہ سارے کام میرے رب کے ہیں، اس لیے اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور توحید کے بیان کا ایک 13واں انداز کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے، دن کو کام کے لیے بنایا ہے، تو یہ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے دن اور رات کو الگ الگ کاموں کے لیے، کہ دن کو کام کے لیے اور رات کو جو ہے وہ سکون کے لیے بنایا ہو؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 73 میں فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے ہیں، لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ تم اس کا فضل اس کا تلاش کرو، رات کو سکون حاصل کرو، دن کو اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور پھر 14واں انداز اللہ تعالیٰ نے قارون کی ہلاکت کا بھی تذکرہ کر کے دنیا والوں کو تعلیم دی کہ کسی کا مال اسے نہیں بچا سکتا اور لوگوں کا تکبر انہیں ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ کہ ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھنسا دیا، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ جو لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں نا، جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کوئی اس کے کام نہیں آ سکا، کوئی جماعت اس کے کام نہیں آئی، من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ اللہ سے کون ہے بچانے والا؟ اللہ کا غضب آ جائے، اللہ کا غصہ آ جائے، کسی پہ اللہ کی ناراضگی اتر جائے تو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، ساری کائنات مل کے نہیں بچا سکتی، کون بچا سکتی؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ اور وہ بچانے والوں میں سے خود بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ۔ اور 15واں انداز کہ نیک عمل کے سبب نیک لوگوں میں شامل کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ہم ضرور انہیں داخل کریں گے نیک لوگوں میں، متقی لوگوں میں، صالحین میں شامل کریں گے۔ اور 16واں انداز کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو 950 سال واعظ کرنے کی قوت بخشنے والی ذات اور پھر ان کی قوم کو پانی میں غرق کرنے والی ذات اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا ان میں وہ 950 سال تک رہے، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ وہ لوگ ظالم تھے، انہیں طوفان نے آن لیا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ پھر ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور جہان والوں کے لیے ہم نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔
اور 17واں انداز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے منصوبے، انہیں جلا دینے کے منصوبے ناکام کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، لوگ قتل کرنا چاہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اس وقت تک کوئی کسی کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ اللہ کی توحید کا پرچار کیجئے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کے کچھ کرنے یا کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا تھا، قتل کے منصوبوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ملا دیا تھا۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ قوم نے کیا کہا، فما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب کیا تھا، ان قالوا اقتلوہ، انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اسے آگ میں جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے آگ سے بھی نجات دے دی۔ وہ متفق ہو گئے، ٹھیک ہے آگ جلاؤ، اور آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کر دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے بندے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اور اللہ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات للقوم یؤمنون، اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں نشانیاں۔ اور 18واں انداز، قوم لوط کو برباد کرنے والی، انہیں ہلاک کرنے والی اگر کوئی ذات ہے اور لوط علیہ السلام کو نجات دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جب آ گئے تو انہیں تنگی محسوس ہوئی کہ یہ تو آ گئے ہیں لیکن میری قوم کی حالت کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا آگے تذکرہ کیا۔ اور اسی طرح توحید کے پرچار کا 19واں انداز جو ہے وہ اصحاب مدین کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا اور شعیب علیہ السلام کو نجات دی۔ اگر یہ نجات دینے والی کوئی ذات ہے اور اصحاب مدین کو عبرت کا نشان بنانے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی کیا دعوت دی، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ کرو۔ لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کو نازل فرمایا، اور عذاب کا شکنجہ جو ہے ٹائٹ ہوا ان کے اوپر۔ لیکن آپ تمام نبیوں کی دعوت کو دیکھ لیں، انہوں نے سب سے پہلے یہی دعوت دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ذکر کی، نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا، شعیب علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا، لوط علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا۔ تمام انبیاء کی دعوت سب سے پہلا پیغام اللہ کی توحید کا پیغام، حالانکہ ان لوگوں میں اور بہت ساری خرابیاں تھیں، بڑی بیماریاں تھیں ان میں، لیکن سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا۔ اور 20واں انداز، اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کر کر کے اپنے توحید کو سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں، اولیاء بناتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال تو ایک مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتن، جس نے گھر بنا لیا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور فرمایا کہ سب سے کمزور ترین اگر کسی کا گھر ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ تو ان 20 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں توحید کو بیان کیا۔ اب جس بندے نے دیکھنا ہے کہ کیا میں موحد ہوں، میرے اندر توحید ہے، دعویٰ تو ہم سب کا یہی ہے، اللہ ہم سب کو موحد بنائے، توحید والا بنائے، دعویٰ ہم سب کا یہی ہے، لیکن جس کے اندر توحید ہوگی اس پہ توحید کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ وہ رنگ کیا ہے؟ توحید کے رنگ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بیان کیے ہیں۔ پہلا رنگ کہ توحید کا رنگ اگر ہوگا تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والا ہوگا وہ بندہ، وہ پھر ہر چیز پر ایرے غیرے نتھو خیرے پر بھروسہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھے گا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اللہ پر توکل کیجئے، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ اور دوسری چیز، دوسرا رنگ توحید کا کیا ہے کہ زبان سے پھر اللہ کی تعریف کے کلمات نکلنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا میری تعریف ہونی چاہیے،
فلاں نے یہ کام کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، نہیں، یہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ توحید کا رنگ تو یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کے کلمات اس کی زبان سے جاری ہوں۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 93 میں فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سَيُرِيكُمْ آیاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیتیں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تم انہیں جان لوگے۔ اور توحید کا تیسرا رنگ کہ زبان پہ استغفار کے کلمات جاری ہوں، اپنی گناہوں کا اعتراف ہو، اپنی غلطیوں کا احساس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرنے والا ہو۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، کہ اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر بھی کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، فغفر لہ، اللہ نے اسے معاف کر دی۔ تو اللہ سے استغفار کرنے والا، استغفار کے کلمات اپنی زبان سے نکالنے والا، میرے اور آپ کے پیغمبر جن کا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھا رنگ توحید کا کہ جب بھی ضرورت پڑے، ظاہر انسان ہے ضرورتیں تو پڑیں گی، مانگنا تو پڑے گا، لیکن دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ دراز کرنے۔ یہ ہاتھ اگر اٹھیں گے دعا کے لیے تو اپنے رب کے سامنے اٹھیں گے۔ توحید والا کبھی غیر کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے پروردگار جو تو نے میری طرف بھلائی نازل کی ہے میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی ضرورت پڑے تو توحید کا رنگ یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے رب سے مانگنے والے ہوں، دنیا سے بے نیاز ہو جائیں۔ اور پانچواں رنگ کہ زبان پر کبھی فخریہ کلمات نہیں، تکبرانہ جملے نہیں، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کو جب خزانے ملے تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا یہ تو میرے علم کی وجہ سے ملے ہیں۔ تکبرانہ جملے، فخریہ جملے اس نے کہے، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین بوس کر دیا۔ تو اللہ کے بندے کا کام، موحد کا، توحید والے کا کام کیا ہے کہ اسے جو بھی نعمت ملے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، یہ تو میرا اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی عطا ہے اور یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور چھٹا رنگ توحید والے میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرتا، کبھی کسی کو نہیں پکارتا، چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تعلیم دی نا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر استقامت اختیار کر لو۔ اور کتنی استقامت، ولو قتلت او حرقت، کہ اگر تمہیں جلا کے راکھ کر دیا جائے یا تمہیں قتل کر کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو یہ توحید کا رنگ ہوتا ہے، جب یہ رنگ چڑھ جاتا ہے پھر انسان اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، مال اولاد سب کچھ لٹانے کو تیار ہے، لیکن اللہ کی توحید کے معاملے میں پھر کمپرومائز نہیں کرتا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ اور معبود نہ بنانا۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے اس کی ذات کے علاوہ۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کا فیصلہ ہوگا، اسی کا حکم چلے گا، اور قیامت والے دن بھی اسی کا فیصلہ میرے اور آپ کے اوپر جاری ہوگا، وہی فیصل ہوگا۔ لہٰذا تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے جانا۔ اور توحید کا ساتواں رنگ کہ حالات جیسے بھی ہوں، حالات کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا، ان حالات میں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑنا۔ یہاں بڑے بڑے مواحد ہوتے ہیں، توحید والے ہوتے ہیں، لیکن جب تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، پھر اس سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ چلیں اس سے نکل جائیں، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے، پھر توحید والے ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید والے کو اللہ آزمائیں گے۔ آپ جتنی بڑی ڈگری لینا چاہتے ہیں اتنا بڑا آپ کا امتحان ہوگا، اس امتحان کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بس یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ کر کے چھوڑ دیں۔ اور توحید کا 8واں رنگ، جب انسان پہ توحید کا رنگ چڑھتا ہے تو وہ پھر لوگوں کی خدمت کرنے والا بھی ہوتا ہے، خدمت خلق میں بھی اپنا وقت گزارتا ہے اور اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے جو بھی صاحب حقوق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ سلوک اس حد تک وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے باوجود حسن سلوک رکھنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کی دعوت دیں، اگر وہ کہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو پھر شرک نہ کرنا، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھے رویے اور اچھے کردار سے پیش آنا ہے۔ اور توحید کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ اللہ کی توحید کے ترانے پھر زبان سے بھی جاری ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف توحید ہے بس اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ پھر توحید کے ترانے وہ زبان پہ جاری ہونے چاہیے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کو یہی سمجھایا تھا نا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ تو بت ہیں، وتخلقون افکا، اور تم تو جھوٹ باندھتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو یہ تمہارے رزق کے مالک